बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब एक मशहूर सहाबी कि जिनका नाम तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु है, जो कि पहले ईसाई थे फिर बाद में ये मुसलमान हो गए थे, जब वो दज्जाल से जाकर मिले थे तभी दज्जाल ने उनसे 3 निशानियां पूछी थी कि जो आज हर तरह से पूरी हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, एक बार की बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी में देर से ईसा की नमाज में आए। ये हदीस हजरत फातिमा बिनते कैस रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर से आए तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा में इतनी देर से आप आए? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मुझे तमीम दारी की बात ने रोक लिया था। प्यारे दोस्तों, हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लख्म और जुजाम के 30 आदमियों को लेकर समुद्री नाव में सवार हुए और धीरे धीरे अपनी नाव से मदीना की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन एक रात अचानक समुद्र में तूफान आ गया और हमारी नाव लहरों के हवाले हो गई। वो समुद्री तूफान इतना ज्यादा तेज और खतरनाक था कि हवा जिधर की भी चलती हमारी नाव उधर को ही चलने लगती। हमें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। समुद्र की हर लहर जब भी हमारी नाव से आकर टकराती तो हमें यह खौफ रहता कि हमारी नाव अब उलटकर तबाह होगी या तब जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। 1 महीने तक हमारी नाव इसी तरह समुद्र में इधर उधर भटकती रही। मल्लाह यानी नाव चलाने वाले ने भी मायूस होकर नाव को चलाना छोड़ दिया था। 1 महीना इसी तरह गुजर गया। अचानक एक सुबह हमें समुद्र ही में बहुत दूर कुछ पेड़ नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ समुद्र के बीच में लगे हों। उन्हें देखकर हमारे अंदर जिंदगी की एक उम्मीद जाग गई, क्योंकि समुद्र के बीच पेड़ों का मतलब साफ था कि वहाँ कोई जजीरा मतलब टापू है जिस पर रुककर हम अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। इसीलिए हमने अपनी नाव को उसी टापू की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद हमारी नाव उस टापू से जा लगी। वो समुद्र के बीच एक बहुत घना जंगल था। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे थे। शाम होने को करीब थी। सूरज डूबने ही वाला था कि हम उससे पहले ही उस समुद्री टापू के पास पहुंच गए। वो सहाबी फरमाते हैं कि अभी हम सभी लोग नाव से उतर ही रहे थे कि अचानक जंगल की तरफ से हमें बड़ी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और फिर थोड़ी देर के बाद में हमारे सामने एक बड़ा ही अजीब सा जानवर आकर खड़ा हो गया। उसके जिस्म पर इतने ज्यादा बाल थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका चेहरा किधर है और उसकी पीठ किधर है। उस जानवर को देखते ही हम लोगों ने उस पर लानत भेजी। हम सभी सहम कर एक दूसरे के पास खड़े हो गए, क्योंकि पहले ही हम समुद्री लहरों का शिकार बन चुके थे और अब इस जंगल में हमारे सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी थी। वो अजीब सा डरावना जानवर अचानक हम इंसानों की जुबान बोलते हुए कहने लगा कि ऐ लोगों, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तो उस जानवर को इंसानी जुबान में बात करता देख हमारा डर और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन हमने हिम्मत करके उसे जवाब दिया कि हम अपने इलाके से मदीना की तरफ जा रहे थे, लेकिन समुद्र में हमारी कश्ती भटक गई और हम 1 महीने तक इधर उधर भटकते रहे। आखिर हमें दूर से ये टापू नजर आया तो हम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो सहाबी हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हिम्मत करके उस जानवर से पूछा कि आखिर तुम कौन हो और इस वक्त हम किस जगह पर हैं? तो उस जानवर ने जवाब दिया कि मैं जासूस हूँ। तो हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि आखिर तू किसका जासूस है? तो उसने कहा कि मैं जिसका जासूस हूँ वो तुम लोगों से बहुत ज्यादा मिलने का शौक रखता है, इसीलिए तुम मुझसे डरो नहीं बल्कि मेरे साथ चलो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम सभी 30 लोग उसके पीछे चल दिए। वो जानवर हमें घने जंगलों के बीच अजीब रास्ते से अंदर की तरफ लिए जा रहा था। चलते चलते अचानक हमारे सामने एक बहुत पुराना महल आ गया कि जो ऊंचे ऊंचे घने पेड़ों से ढका हुआ था। उस जानवर ने हमसे इशारा करते हुए कहा कि तुम लोग इस महल में दाखिल हो जाओ। वो सहाबी हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
کہ ہم سبھی لوگ ہمت کر کے اندر داخل ہو گئے۔ اچانک ہم نے ایک بہت ہی ڈراؤنی شکل کا بڑا انسان موٹی موٹی جنزیروں میں جکڑا دیکھا۔ وہ جنزیروں سے خود کو چھڑانے کے لیے اتنی زور چھلانگ لگاتا کہ محل کے چھت کو جا کر چھو لیتا۔ وہ اتنا زیادہ ڈراونا تھا کہ اسے دیکھ کر ہم سبھی کے جسم کانپنے لگے۔ اس خوف و دہشت میں ہم نے اس انسان پر لعنت بھیجی اور کہا کہ آخر تم کون ہو؟ تو سامنے زنجیروں میں جکڑے شیطانی انسان نے جواب دیا کہ پہلے تم لوگ بتاؤ کہ آخر تم کون ہو؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے سامنے اپنے سارے حالات بیان کر دیے کہ ہم سبھی لوگ اپنے علاقے سے مدینہ جا رہے تھے کہ راستے میں ہماری کشتی بھٹک گئی اور 1 مہینے ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد ہم تمہارے پاس اس ٹاپو پر پہنچے اور تمہارے جاسوس سے ہماری ملاقات ہوئی تو وہ ہمیں لے کر تمہارے پاس آیا۔ اس زنجیروں میں جکڑے انسان نے کہا کہ میں تم سے 3 سوال کروں گا، پہلے تم مجھے 3 میرے سوالوں کا جواب دو، پھر میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گا۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس انسان نے کہا کہ بتاؤ آخر بیسان کے پیڑوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں اس پر پھل آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بہت جلد ہی اس پر پھل آنا بند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا کہ آخر بتاؤ مشہور ندی بحیرہ طبریہ میں پانی بچا ہے یا نہیں؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ ہاں اس میں پانی موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ بہت جلد ہی وہ پانی سوکھ جائے گا۔ اور پھر آخر میں اس نے تیسرا سوال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا آخری نبی اس دنیا میں آ چکے ہیں؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں وہ تشریف لا چکے ہیں اور ہم انہی سے ملنے مدینہ جا رہے ہیں۔ وہ صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اسے یہ بات بتائی کہ آخری نبی آ چکے ہیں تو وہ اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اچھل کر چھت کو جا لگا، اور پھر اس نے بہت ڈراؤنی طرح سے ہنستے ہوئے کہا کہ اب بہت جلد ہی میں باہر نکلنے والا ہوں۔ اور پھر اس ڈراؤنے انسان نے اپنے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں دجال ہوں اور بہت جلد ہی مجھے آزاد کیا جائے گا اور ساری دنیا پر میرا راج ہوگا۔ وہ صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اپنے ناؤ پر سوار ہوئے اور کئی مہینوں کے سفر کے بعد ہم مدینہ پہنچے۔ رات کا وقت تھا، اسی لیے ہم سبھی 30 لوگ مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ صبح فجر سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اوپر بیتی ہوئی پوری داستان سنائی کہ کیسے ہماری کشتی بھٹکی اور ہم دجال سے جا کر ملے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سبھی کو بہت اچھی طرح ایک طرف بٹھایا اور پھر فجر کی نماز پڑھانے کے بعد مسکراتے ہوئے منبر پر آ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی صحابہ اکرام سے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے کہا کرتا تھا کہ دجال اسی دنیا میں موجود ہے۔ یہ دیکھو تمیم داری تمہارے پاس یمن سے آئے ہیں اور ان کی ملاقات سمندر میں دجال سے ہوئی ہے۔ اور پھر حضرت تمیم داری کا پورا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سنایا۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاٹھی منبر پر مارتے ہوئے کہا کہ دجال میرے طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتا، میرے طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتا، میرے طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دجال اس وقت مشرق میں ہے، اس وقت مشرق میں ہے، اس وقت مشرق میں ہے۔ دوستو دجال کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ اپنے صحابہ اکرام کو ڈرایا اور اس کی ایک ایک چیز بیان فرما دی کہ آخر اس کی آنکھیں کیسی ہوگی، اس کا چہرہ کیسا ہوگا، وہ لوگوں کو کیسے گمراہ کرے گا، وہ زمین پر کتنے دنوں تک رہے گا، کون سے لوگ اس کے فتنے سے بچ پائیں گے اور کون کون اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک جوان آدمی ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری آنکھ بھی اس کی کچھ خراب ہوگی، اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کاف را مطلب کافر لکھا ہوگا۔ کوئی چاہے پڑھا لکھا ہو
یا ان پڑھ بھی ہو تو اسے وہ بھی پڑھ لے گا۔ دجال کا سینہ چوڑا اور تھوڑا سا اندر دھسا ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے ساری دنیا میں بہت زیادہ بھوک مری عام ہو جائے گی، نہ آسمان سے بارش ہوگی اور نہ زمین سے ایک دانہ اگے گا۔ دجال اپنے ساتھ کھانے و پانی کی نہریں لے کر چلے گا، اس کے پاس جنت و جہنم بھی ہوں گی۔ جو اس کو خدا مان لے گا تو وہ اس کے لیے کھانا پانی سب کچھ بھر دے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا تو دجال اسے بھوک اور پیاس میں تڑپتا چھوڑ دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اصفہان سے نکلے گا۔ اور دوستو، اصفہان اس وقت اسرائیل میں موجود ایک جگہ ہے کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اصفہان کہا جاتا تھا۔ دجال زمین پر 40 دنوں تک رہے گا۔ جب وہ آئے گا تو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال ہوا میں بجلی کی طرح اڑے گا اور دنیا کے کونے کونے تک جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت دجال آئے تو تم اس کے پاس نہ جانا، بلکہ اس کا نام سن کر پہاڑوں و جنگلوں کی طرف بھاگ جانا، ورنہ تم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پوری دنیا پر راج کرے گا، لیکن مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ مدینہ کے باہر آ کر جس وقت کھڑا ہوگا تو مدینہ میں 3 زلزلوں کے جھٹکے آئیں گے کہ جس کی بدولت جتنے بھی منافق و کافر مدینہ میں چھپے ہوں گے وہ سبھی ڈر کر مدینہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال بیت المقدس میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ روٹی و کھانے کے پہاڑ ہوں گے، جنت و جہنم بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گا، لیکن حقیقت میں جسے وہ جنت کہہ رہا ہوگا وہ اندر سے جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہہ رہا ہوگا وہ اندر سے جنت ہوگی۔ اب جو بھی نیک بندہ دجال کا انکار کرے گا تو اسے وہ اٹھا کر اپنے جہنم میں ڈال دے گا۔ لوگوں کی نظر میں وہ انسان جہنم میں پڑا ہوا نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں وہ جنت کے مزے لے رہا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا ساتھ دینے والے یہودی لوگ ہوں گے، اور یہودیوں کے پیچھے دوسری قومیں بھی دجال کو اپنا خدا مانتی چلی جائیں گی۔ اسی لیے دوستوں، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی دن رات اسی کوشش میں ہیں کہ کسی طرح غزہ کو ختم کر کے مسجد اقصی کو گرا دیا جائے اور وہاں پر ہیکل سلیمانی بنا کر اپنے مسیح دجال کو نکالنے کی تیاری کی جائے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جس دن بھی ہمارا ہیکل سلیمانی بن کر تیار ہو جائے گا تو اسی دن ہمارا اصلی خدا دجال آ جائے گا، اور پھر ہم سب اس کے ساتھ مل کر ساری دنیا پر حکومت کریں گے اور دنیا میں راج کریں گے۔ تو پیارے دوستوں، یہ سب منصوبہ یہودی لوگ بنا کر بیٹھے ہیں، یہی سب اس کا مین ٹارگٹ ہے۔ اسی لیے ابھی کچھ دنوں سے آپ لوگ دیکھ اور سن رہے ہوں گے کہ کیسے یہودیوں نے فلسطینیوں کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے۔ جب ہٹلر سب یہودیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار رہا تھا تو اس وقت اسے کوئی بھی ملک، کوئی بھی دیش ٹھہرنے کے لیے جگہ تک دینے کو تیار نہیں تھا، لیکن پھر رحم کھا کر، ترس کھا کر فلسطین نے اسے ٹھہرنے کے لیے جگہ دی۔ اس وقت یہودی 10% سے بھی کم تھے، لیکن آج پورے فلسطین کے اوپر قبضہ جما کر بیٹھے ہیں، اور ابھی لگ بھگ 88% کے قریب زمین پر قبضہ کر چکے ہیں، اور صرف 12% ہی زمین ہے جہاں فلسطینی رہ رہے ہیں۔ اس کے آگے دوستوں کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطینی مسلمانوں کی اور مسجد اقصی کی غیبی مدد فرمائے اور ان مسلم دیشوں کو ہدایت دے، اور اللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کو دجال سے حفاظت فرمائے اور فلسطینی مسلمانوں اور وہاں کے بچوں کی قربانیاں قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اس کی جہاں تک ہو سکے مدد کرنے والا بنا دے۔ تو پیارے دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستوں، فی الحال آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔